आहत जल्दी में लग रहा था। तभी तेजी से घर से निकलता वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था जब अफसून उसकी तरफ भागती आई थी। आहत आहत लब भींचे मुड़कर उसे देखने लगा। गुड मॉर्निंग, अफसून मुस्कुराने लगी जबकि आहत के चेहरे पे कुनूस संजीदगी थी। कोई काम था? अफसून ठिठक कर उसे देखने लगी जबकि आंखों में परेशानी थी। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? नाराज़गी है कोई? आहत ने लब भींचे उसे देखा था। मुझे लेट हो रहा है, अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। वो मुड़ा था जब अफसून फिर से उसके सामने आई थी। क्या बात हुई है, बताइए मुझे। आप मुझसे नाराज़ हैं? एक बहन जब अपने भाई और फैमिली के लिए शर्मिंदगी और बेइज्जती का बाइस बन रही हो, उसे क्या कहना चाहिए अफसून? उसका लहजा बेहद सर्दो सपाट था। मतलब क्या है आपका भाई, खुलकर बताइए। अफसून अपने डूबते दिल को संभालती खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते पूछने लगी। आहत के चेहरे पे गुस्सा और तंज वाज़ेह था। मेरी बहन इतनी बेवकूफ़ और कम अकल है कि अपने हस्बैंड के मुंह पर उससे तलाक मांग रही है। एक इज्जतदार घराने की लड़की क्या ऐसा करती है जैसे मेरी बहन कर रही है? अपने मुंह से तलाक मांग रही है। आहत के मुंह में जो आ रहा था वो कह रहा था जबकि अफसून नम आंखों से अपने भाई को देख रही थी। हुदस्कान अच्छा और शरीफ इंसान है जो तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा। शेम ऑन यू अफसून। कोशिश करना कि मेरे सामने मत आना कभी। वो सख्त लहजे में अपनी बात कहकर तेज कदम उठाता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था और उसके देखते ही देखते गाड़ी गेट से बाहर निकली थी जबकि अफसून लब भींचे भीगी आंखों से अपने ही रिश्तों को खुद से दूर होता देख रही थी। जिस भाई से मोहब्बत का वो दम भरती थी आज वही भाई उसके मुकाबिल खड़ा था। और ये सब बस कान की वजह से हुआ था। उसके घर का फर्द जो उसके मुकाबिल आके खड़ा हुआ था, चाहे उसकी माँ या बहन या फिर भाई, सब अस्कान का साथ दे रहे थे और उसको सब बुरा कह रहे थे, नफरत का इजहार कर रहे थे। क्या वो उन सब की अपनी नहीं है? उसे कोई क्यों नहीं समझता? उसे क्यों सब गलत कहते हैं? क्या वो इस कदर गलत है? एक शख्स उठ के आता है और बार बार यही कहता है कि तुमसे मोहब्बत नहीं करता, माँ की ख्वाहिश थी इसलिए तुम्हें अपना रहा हूँ। बार बार उसे उसकी बहन से कंपेयर करने की कोशिश करता है और फिर ज़बरदस्ती निकाह करके ये कहता है कि वो मोहब्बत करता है। उसके कौन से रूप को वो सच जाने? उस शख्स का कौन सा रूप सच्चा है? उसकी आंख से आंसू गाल पे पिसला था और इन भीगी आंखों में नफरत के अलाव दहके थे। अस्कान के लिए नफरत बढ़ चुकी थी। वो गमो गुस्से से भरा चेहरा लिए मुड़ी थी और तेजी से अंदर की तरफ जाने लगी। उसे हिसाब लेना था अस्कान से, हर बात का, हर रवैये का, सूद समेत। और अस्कान उसे आता नजर आया था। वो तैयार था शायद हॉस्पिटल जाने के लिए। झुक के उसने अपने हाथों में पास पड़े गमलों से मिट्टी भरी थी। भीगी आंखों में नफरत और गुस्सा लिए उसके मुकाबिल खड़ी थी। अस्कान ने हैरत से उसे देखा था जिसकी आंखें शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख हो रही थीं। तुम ठीक हो अफसून? उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था उसके कंधे पर आखिर को उस लड़की से मोहब्बत भी तो बेपनाह थी। जिद, लड़ाई अपनी जगह, लेकिन वो इन खूबसूरत आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकता था। और अफसून ने झटके से उसके हाथ अपने कंधे से परे किए थे और अपना मट्टी वाला हाथ ऊपर करके सारी मट्टी उसके मुंह पर फेंक दी थी। उसकी वाइट शर्ट मट्टी आलूद हुई थी, उसके चेहरे पर भी मट्टी थी। उसने लब भींचे उस जिद्दी लड़की को देखा था। हो गई तसल्ली, मिल गया सुकून। एक एक करके मेरी ही फैमिली के हर बंदे के दिल में मेरे लिए नफरत डाल दी। इतनी नफरत के सब अस्कान को देखते हैं, उन्हें अफसून कहीं नज़र ही नहीं आ रही। पहले मेरी माँ को मुझसे छीना, फिर मेरी बहन से बार बार मुझे कंपेयर करके उसे भी छीन लिया। एक भाई रहता था, आज वो भी छिन गया मुझसे। आज वो भी मुझसे नफरत भरी नज़र डालकर चला गया क्योंकि वो सांस लेने को रुकी थी, क्योंकि अस्कान के फ़ैन हैं यहाँ सब। यहाँ सिर्फ अस्कान की हुक्मरानी है, अफसून को कोई नहीं चाहता। एक एक करके हर रिश्ता मुझसे छीन रहे हो तुम। पता है क्या? नफरत करती हूँ, बेहद नफरत करती हूँ आपसे। वो उसके करीब आई थी और अपनी शहादत की उंगली उसके दिल के मकाम पर रखी थी। मेरा दिल, मेरा वजूद नफरत से भर चुका है जो सिर्फ आपसे है, और हर गुजरते दिन के साथ ये नफरत परवान चढ़ती जाएगी। आई हेट यू अस्कान तुफैल अहमद, आई हेट यू। वो चीखी थी। अब तो मैं यहीं रहूँगी, यहीं इसी घर, एक ही कमरे में, और हर रोज़ मेरी नफ़रत की आग से झुलसेंगे आप। इतनी नफ़रत करूँगी, इतनी नफ़रत कि अपने होने पे पछताएंगे आप। मैं अफसून हूँ। ये नफ़रतें मुझे कभी कमज़ोर नहीं बना सकती। उसे धक्का देती अपने रास्ते से हटा के अंदर की तरफ बढ़ी थी जबकि अस्कान लब भीचे उसे जाता देखता रहा। कब समझोगी अफसून, कोई तुमसे नफ़रत नहीं करता।
کب سمجھو گی کہ میری محبت تمہارے لیے ہے، صرف تمہارے لیے؟ ان آنکھوں میں تمہیں سب کچھ نظر آتا ہے، اور اگر نظر نہیں آتا تو وہ صرف میری بے لوث محبت ہے۔ وہ افسون کے لفظوں سے جیسے ٹوٹ گیا تھا جب کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ مڑا تو سامنے آئلین کھڑی تھی، جس کے چہرے پر بے حد نرم مسکراہٹ تھی۔ سمجھ جائے گی، وہ ضدی ہے لیکن اس کا دل بے حد نازک ہے، بالکل کانچ کی طرح۔ وہ ٹوٹ گئی ہے، تم ہی سمیٹو گے اسے اسکان، تم ہی اس کے بکھرے ٹکڑوں کو سمیٹو گے اور اسے اپنی محبت کے رنگ میں رنگ دو گے، اور وہ نکھر کر تمہاری ہو جائے گی۔ اسکان کچھ نہیں بولا، وہ خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا کہ اسے پھر سے چینج کرنا تھا، جبکہ آئرین بھی کچھ سوچتی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ ہمارا یہ قدم تو بہت بھاری پڑ رہا ہے افشین، تسنیم پریشان سی بیٹھی کہہ رہی تھی۔ افشین بھی اداس چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن گئے ہیں، کہیں ہم نے جلد بازی میں ان کا رشتہ کمزور تو نہیں بنا دیا؟ کل رات دونوں ایسے لڑ رہے تھے کہ میں ہی ڈر گئی۔ وہ تو شکر ہے کہ طفیل گھر پہ نہیں تھے، ورنہ وہ کیا سوچتے؟ دونوں ہی ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کر رہے۔ تسنیم کی آواز ہی بھرا گئی تھی۔ اور تو اور نئی فرمائش افسون کی، طلاق مانگ رہی ہے وہ اس کان سے۔ میرا تو دل ہی دہل گیا تھا۔ افشین نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ افسون نہ جانے کیوں اتنی ضدی، بدتمیز اور ہٹ دھرم، افشین کہہ رہی تھی جب تسنیم نے ان کا ہاتھ جھٹک کے انہیں روکا تھا کچھ بھی کہنے سے۔ بس کر دو افشین، تم تو بچی کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو، موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی اسے کچھ بھی کہنے کا۔ وہ میری بیٹی ہے، افسون کو میں نے پال پوس کر بڑا کیا، لیکن میں اس بات کی اجازت نہیں دوں گی تمہیں کہ کچھ بھی کہہ دو افسون کو۔ ارے میں تو اپنے سگے بیٹے کے مقابل کھڑی ہوئی ہوں افسون کے لیے، ماں ہوں میں اس کی۔ یہی محبت دیکھ کے وہ بگڑ گئی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ چاہے کچھ بھی کر لے، اس کے پیچھے اس کی خالہ ہے جو اسے کچھ بھی نہیں ہونے دے گی۔ تبھی وہ افشین پھر سے شروع ہو چکی تھی جب تسنیم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی مجھے سچ میں لگتا ہے کہ افسون صحیح کہتی ہے، ایسا رویہ کرتی ہو اس بچی سے جیسے روڈ پہ پڑی ملی ہو تمہیں۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ افشین نے ان کی بات نظر انداز کر کے سوال کیا تھا۔ جب تک یہاں بیٹھوں گی غصہ ہی آتا رہے گا، تسنیم نے سپاٹ لہجے میں کہا تھا جب افشین نے انہیں پھر سے روک کے بٹھا دیا۔ اب ہمارے بچوں کے لیے اپنی بہن سے لڑو گی؟ بیٹھو یہاں، باتیں کرنی ہے مجھے۔ تسنیم روٹھے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی جبکہ افشین کو ہنسی آئی تھی۔ ایسے اسکان کون سا کم ہے افسون سے؟ دونوں ہی آگ ہیں، ڈائناسور ہیں، ڈریگن کی طرح لڑتے ہیں ایک دوسرے سے۔ یہ افشین تھی۔ تسنیم نے شوق کی نظروں سے انہیں دیکھا تھا اور پھر ہنس پڑی تھی کہ یہ تو سچ ہی تھا، دونوں موقع نہیں جانے دیتے تھے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا۔ تم میرے آفس میں کیا کر رہی ہو؟ آہد برے تیور لیے جیسے ہی پولیس اسٹیشن پہنچ کے اپنے آفس میں داخل ہوا تھا تو صاحبہ کو اپنی سیٹ پر بیٹھے پایا تھا، جبکہ وہ مزید پھیل کر بیٹھ چکی تھی۔ بات کرنی تھی تم سے۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے اور سیٹ سے اٹھو برائے مہربانی۔ آہد کے سپاٹ لہجے پہ وہ منہ بنا کے اٹھی تھی اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ آہد اس پر بنا نظر ڈالے اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا تھا۔ ایاز احسن ملک، صاحبہ نے جیسے ہی نام لیا تھا آہد چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے بلایا ہے انٹرویو کے لیے، صاحبہ نے پھر سے کہا تھا۔ تو آہد اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا جبکہ اس کے چہرے پر کرختگی آئی تھی۔ ڈرگز اسمگلنگ کیسز میں اس کا نام سامنے آ رہا ہے لیکن وہ خاموش ہے، مطلب وہ یہ شو کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ سب الزام ہی تو ہیں۔ لیکن آہد، میں اسے سب کے سامنے لانا چاہتی ہوں، اس کا پول کھولنا چاہتی ہوں۔ میرا بھائی اسی کی وجہ سے ڈرگز لینے لگا تھا، اسی شخص کے انڈر وہ کام کر رہا تھا اور پھر بے دردی سے قتل ہوا۔ اس کی آنکھیں بھیگی تھی اپنے بھائی کے ذکر پر، لیکن قانون خاموش ہے، میڈیا خاموش ہے، پولیس خاموش ہے۔ اس کی آنکھوں میں شکایت تھی۔ آہد کو اس کا درد اپنے دل میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ اس کے سامنے جا کے پوچھ لوں، کیوں کیا میرے بھائی کے ساتھ اس نے ایسا؟ کیوں مارا اسے؟ لیکن پھر سوچتی ہوں میری بیک پر کون ہے جو میرا ساتھ دے گا، یا جس کو ہونا مجھے اتنا بہادر بنا پائے کہ میں اپنی جنگ لڑ سکوں اور اس قاتل کے مقابل۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے ہاتھ کی پشت سے۔ تم اس کے پاس نہیں جا رہی ہو؟ آہد جو اسے ہی دیکھ رہا تھا غور سے اچانک سے بولا تھا۔ صاحبہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اب قانون کی زبان میں اس سے بات ہوگی، نوٹیفیکیشن جائے گا اس کے گھر کورٹ کی طرف سے۔ بعید اور اس جیسے بہت سے معصوموں کو انصاف دلانا ہے اب۔ صاحبہ کی بھیگی آنکھوں میں حیرت در آئی تھی۔ لیکن یاد رکھنا، ناراضگی اب بھی ہماری اپنی جگہ ہے جو بالکل بھی نہیں ختم کر رہا میں۔
आहद ने आईब्रो झुका के उसे याद दहानी कराई थी, जबकि साहिबा लब भींचे उसे देख रही थी और झटके से अपनी जगह से खड़ी हुई थी। कहाँ जा रही हो? हमारे पुलिस स्टेशन की चाय नहीं पियोगी? आहद के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। मेरा रोज़ा है, अपने जैसा समझ रखा है क्या? वो सपाट लहजे में कहती उसके ऑफिस से जाने लगी थी। हाँ तो चुपके चुपके खाने से बेहतर है खुल्लम खुल्ला चाय पी के बताओ के। आहद फिर से तीली फेंकने की कोशिश करने लगा था, जबकि साहिबा घूर के उसे देखने लगी। तुम कभी नहीं सुधर सकते, फजूल में तुम्हारे मुंह नहीं लगना मैंने। आहद हंस पड़ा था और साहिबा ने नजरें चुरा के रुख मोड़ा था। हंसते हुए दिल के तार ही छेड़ देता है। आहद उसकी पुश्त ही घूर रहा था और वो ऑफिस से बाहर निकली थी जब उसने इंटरकॉम कान से लगाया था। मैडम को जहाँ जाना है वहाँ छोड़ आओ गाड़ी में और उनके साथ साथ रहो, वो कहकर इंटरकॉम बंद कर चुका था। अय्याज, अब तुम्हारा कुछ करना ही पड़ेगा। मेरी ही बीवी को कॉल करके बुलाना बहुत महंगा पड़ेगा अब तो। उसके चेहरे पर करख्तगी थी। शहर के महंगे तरीन रेस्टोरेंट में कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिनमें मुल्क के और दुनिया के काबिल डॉक्टर्स और सर्जन को दावत दी गई थी, और वहीं डॉक्टर सजल को भी दावत दी गई थी उनके हॉस्पिटल की तरफ से। वो चेहरे पर संजीदगी लिए बेहद इन्हमाक से डॉक्टर जोसेफ का लेक्चर सुन रही थी जब उसे चौंकना पड़ा था। हाय डॉक्टर सजल, नरमो मुलायम सी भारी आवाज़ पर वो चौंक कर मुड़ी थी, जहाँ साथ वाली सीट पर 3 पीस में शाहवेज बुरा जमान था। वो हैरत से उसे फॉर्मल अंदाज में देख रही थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जबकि वो मुस्कुराने लगा। जहाँ जहाँ डॉक्टर सजल वहीं वहीं उनका पेशेंट। आपको अंदर आने कैसे दिया? आप डॉक्टर थोड़ी हैं। सजल अब भी हैरान थी, जबकि वो गहरी नज़रों से उसका जायज़ा लेता उसकी तरफ झुका था। मैं भूत हूँ, चुपके से आ गया। सजल मुंह बना के सामने देखने लगी, जबकि शाहवेज उसके चेहरे पर नर्म सी मुस्कुराहट को नज़र भर कर देख रहा था। सजल जुज़बुज़ होती उसे देखने लगी। आप ऐसे क्यों देखते हैं मुझे शाह? अजीब कन्फ्यूजन होने लगती है। शाहवेज हंस पड़ा था। तभी तो देखता हूँ क्योंकि आपकी ये कन्फ्यूजन उस पागल दिल को सुकून बख्शती है। सजल शौकी नज़रों से उसे देखने लगी। आप जाइए यहाँ से, इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर आपकी वजह से मिस हो रहा है। अरे डोंट वरी, मैं इन लेक्चर्स की 1000 कॉपीज़ आपको सेंड कर दूंगा। उसका अंदाज पुरसुकून था, जबकि सजल आईब्रो झुका कर उसे देखने लगी। अरे यहाँ हिडन कैमरास हैं, हिडन माइक है, और ये सामने देखो रिकॉर्डिंग हो रही है। सारी कॉपीज सेंड कर दूंगा तुम्हें, वो कह रहा था जब वेटर उसके करीब आया था। एक्सक्यूज़ मी सर, सब अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं। सजल ने बेहद गौर से शाहवेज के चेहरे पर फैलती संजीदगी को देखा था जब उसने इस बात में सर हिलाया था। पूरे स्टाफ को इन्फॉर्म कर दें कि वो अलर्ट रहें एंड किसी को भी गेस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके सर। वो वेटर जा चुका था, जबकि शाहवेज ने आईब्रो झुका के सजल को सवालिया नज़रों से देखा था। जो सोच रही हूँ मैं, क्या वो सही है? क्या सोच रही हैं तुम डॉक्टर सजल? शाहवेज ज़ेरे लब मुस्कुराता पूछ रहा था। कहीं आप ऑनर तो नहीं यहाँ के? सजल की बात पे वो हल्का सा मुस्कुरा दिया था। लेक्चर सुनिए आप, बाद में होती है बात। वो कह के अपनी जगह से खड़ा होकर जा रहा था, जबकि सजल हैरत से उसे जाता देख रही थी। उसका जहन उलझा हुआ था। अजीब पुरस्रार शख्सियत थी उसकी। जो सोचने लगती है उसके बिल्कुल बरअक्स वो निकल आता है। उसने गहरा सांस लिया था और सर झटक के वो सामने देखने लगी थी। थका थका सा वो घर में दाखिल हुआ था। दिल पर भारी बोझ सा आ पड़ा था। उसने खुद से अहद किया था कि अब वो अफसून के साथ सख्ती से कभी भी पेश नहीं आएगा, लेकिन कमरे में उसे ना पाकर वो किचन में आया था। वहाँ भी नहीं थी वो, बस बुआ थी और तस्नीम जो इफ्तारी बना रहे थे। अरे अस्कान बेटा, तुम कब आए? अफसून कहाँ है? वो बेदिली से पूछने लगा। तस्नीम ने नज़रें चुराते रुख मोड़ा था। वो अपने घर है अभी। अस्कान ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली थी। कहा भी था मैंने कि अब वो यहीं रहेगी। वो गुस्से से तन फन करते मुड़ा था जब लाउंज में बैठे तुफैल ने उसे आवाज़ दी थी। वो उनके करीब आया था। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम, बैठो यहाँ मेरे पास। अस्कान लब बीचे वहीं बैठ गया। तुफैल बेहद गौर से अपने बेटे को देख रहे थे। क्या बात है बेटा, क्यों मेरा बेटा इस कदर परेशान है? अस्कान अपनी कनपट्टी सहलाने लगा। नहीं जानता मैं पापा, बिल्कुल भी नहीं जानता मैं। तुफैल ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा था नरमी से। अफसून बचपन से लाडली थी तुम्हारी माँ की और अपने बाबा की। उसकी आंखों के सामने उसके बाबा को गोली से मारा गया। वो खून में लथपथ अपने बाबा की बॉडी के साथ घर लाई गई। वो कई दिनों तक
چپ چاپ بیٹھی دیواروں کو تکتی رہی۔ اس کے لیے یہ سب آسان نہیں تھا اسکان بیٹا۔ وہ تھوڑی ضدی بنتی گئی۔ اس کے ساتھ جو پرابلمز چل رہی ہیں کوئی بھی اسے سمجھنے یا جاننے کی کوشش نہیں کرتا، بس سب اسے غلط بولتے رہتے ہیں، بدتمیز بولتے ہیں، خود سر کہتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ افسون تمہارے پاس بے حد خوبصورت دل ہے، تم بے حد اچھی اور نرم دل رکھتی ہو، یہاں تک کہ تم بھی نہیں۔ اسکان لب چباتا تو فیل کو دیکھ رہا تھا۔ اسے زبردستی اٹھا کے گھر لے آنا، اسے اپنی قید میں کرنا، کیا ہے یہ تربیت ہے تمہاری اسکان؟ ایک معصوم لڑکی جب تمہاری منکوہا بھی ہے جس سے تم نے بے حد محبت کی، وہ اگر بدتمیزی کرتی ہے تم سے یا تمہیں غلط سمجھ رہی ہے تو اسے اپنائیت کا احساس دینے کی بجائے تم اس کے خیالات کو سچ ثابت کر رہے ہو اسکان۔ بس یہی تھی تمہاری محبت، یہی ہر وقت غصہ کرنا، غلط بات کہنا اسے، اور پھر بھی کہتے ہو کہ محبت ہے اس سے اور وہ نہیں سمجھتی۔ تو کیا سمجھانا چاہ رہے ہو اپنی منکوہا کو کہ زور زبردستی کرو گے اس کے ساتھ؟ بس یہی راستہ رہ گیا ہے کہ اپنی طاقت دکھاؤ اسے۔ بہت غلط بات ہے یہ اسکان، بہت غلط بات ہے۔ وہ خاموش ہوئے تھے۔ اسکان بھی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے کچھ دیر سر جھکا کے بیٹھا رہا تھا، اور پھر سر جھٹک کے وہ اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ تو فیل کی نظر کچن کے دروازے پر استدا تسنیم پر پڑی، جن کے چہرے پر پریشانی رقم تھی۔ وہ تسلی دینے والے انداز میں ہلکا سا مسکرا دیے تھے تو تسنیم بھی کچن میں چلی گئی تھیں۔ سجل جیسے ہی روم میں داخل ہوئی تھی اس کی نظر افسون کے بیڈ پر گئی تھی جہاں وہ نیم دراز تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمکی تھی اور چہرے پر مسکان بکھری تھی۔ ارے افسون تم آ گئی ہو، واو! وہ اس کے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کتنی ویک لگ رہی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا میری بہن کی؟ میں نے کل تمہیں بہت مس کیا، تھینک گاڈ کہ تم آ گئی۔ وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی اور افسون خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے یہاں کیوں خود کو بند کر رکھا ہے، نیچے نہیں گئی؟ سجل نے پھر سے کہا تھا اور افسون نے اٹھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ سجل پہلے پریشان ہوئی، پھر مسکرا کے اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے تھے۔ افسون میری جان، سجل نے پھر سے اسے آواز دی تھی، لیکن وہ خاموشی سے اس کے گلے سے لگی رہی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے سجل، سب نفرت کرتے ہیں مجھ سے، مجھے بابا یاد آ رہے ہیں جب وہ نیچے گرے تھے اور ان کے پورے جسم پر خون تھا، بہت سارا خون۔ سجل نے اسے خود سے الگ کرنا چاہا، لیکن افسون یوں ہی اس سے لگی رہی تھی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ مجھ سے نفرت نہیں کرو سجل، پلیز مجھ سے نفرت نہیں کرو۔ میں تمہاری بہن ہوں افسون، اور ہم تو وہ بہنیں ہیں جو ہمیشہ ہی ساتھ رہے ہیں اور ایک ساتھ اس دنیا میں آئے ہیں۔ سجل کہتے کہتے ہنس پڑی تھی۔ افسون اس سے الگ ہو کے اب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہم ایک جیسے ہی تو ہیں، بالکل ایک ہی ہیں ہم، الگ تھوڑی ہیں ہم۔ میری محبت کیا ہے تمہارے لیے افسون، یہ تم نہیں جانتی کیا؟ ہیلپ می پلیز، افسون نے بالکل اچانک کہا تھا، جبکہ سجل نے اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ آئی ایم آلویز ہیئر افسون ٹو بی ود یو، میری پیاری سی بہن۔ ایسے ریئیکٹ مت کیا کرو، مجھے تم شرارتیں کرتی اچھی لگتی ہو، میری ہٹلر سسٹر۔ افسون مسکرا دی تھی۔ ابھی تو روزہ ہے تو مذاق کا اسٹیمنا ہی ختم ہو چکا ہے۔ سجل ہنس پڑی تھی۔ افسون کا اسٹیمنا بھی ختم ہوتا ہے، مجھے نہیں لگتا۔ افسون بھی ہنسنے لگی۔ سچ میں دیکھو تو چہرہ بھی اترا ہوا ہے میرا۔ وہ دونوں ہنس رہی تھیں جب دروازہ کھلا تھا۔ کہ تم کس کے ساتھ؟ افشین اندر آئی تھی اور افسون پر نظر پڑتے ہی اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ افسون، انہوں نے اسے پکارا تھا لیکن وہ خاموش رہی۔ تم کب آئیں؟ انہوں نے پھر سے پوچھا تھا، لیکن وہ خاموشی سے بیڈ شیٹ کو دیکھنے لگی۔ وہ غصہ تھی، ناراض تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اسکان کا ساتھ دیا تھا، کبھی اپنی بیٹی کا ساتھ نہیں دیا، ہمیشہ اپنی ہی بیٹی کو ڈانٹا، غلط کہا، تبھی وہ غصہ تھی۔ سجل نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو وہ ایک خاموش سی نظر افسون پر ڈال کر کمرے سے باہر گئی تھی، جبکہ سجل سنجیدگی سے افسون کے رویے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آج بالکل مختلف افسون لگ رہی تھی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں سجل۔ سجل حیرت سے اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو ہر دفعہ ملنے پر اسے حیرت میں ہی مبتلا کر دیتا تھا، اور آج بھی وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو اسے پرپوز کرتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ جانے کیوں، لیکن ایک حقیقت تمہیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں جو شاید تم جانتی نہیں ہو میرے بارے میں، بٹ یہ ضروری ہے کہ تمہیں سب معلوم ہو میرے بارے میں۔ وہ پھر سے بولا تھا اور بے حد سنجیدگی تھی اس کے چہرے اور لہجے میں۔ کیا بات ہے شاہ، آپ اتنے سیریس کیوں ہیں؟ کیا ہوا ہے؟
سجل اس کے پرپوز کو مکمل نظر انداز ہی کر چکی تھی، اس کا ذہن تو اس کے بدلے انداز میں الجھا ہوا تھا۔ میں سجل پلیز چھوڑ کے مت چلی جانا، منہ مت موڑ لینا پلیز، میری حقیقت جان لینے کے بعد پلیز۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو اب شاہ۔ سجل کا دل تیز رفتاری سے جیسے دوڑنے لگا تھا۔ کیا انکشاف ہونے جا رہا تھا اب؟ جو شاہویز اس قدر سنجیدہ تھا۔ میں اقبال احسن ملک کا چھوٹا بھائی ہوں، ایکس پولیٹیشن احسن ملک کا بیٹا، جن پر تمہارے بابا کے قتل کا الزام ہے۔ سجل کے سر پر جیسے بم پھوڑا گیا تھا، وہ مکمل پیرالائز ہو چکی تھی، ہل بھی نہیں پا رہی تھی، بس آنکھوں میں حیرت و بے یقینی لیے اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ سب الزام بے بنیاد ہیں سجل، یہ تو تم بھی جانتی ہو کہ اس رات میرے پاپا بھی قتل ہوئے تھے اور آج تک پولیس کے ہاتھ کوئی کلو نہیں لگ رہا اس رات کے حوالے سے، وہ کہہ رہا تھا جب سجل نے اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کی تھیں۔ جاؤ۔ اس نے حیرت سے سجل کو دیکھا تھا۔ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اب سجل؟ بلکہ اس کے الفاظ میں کرب رقم تھی، جبکہ سجل اسے دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے۔ سجل کا لہجہ سپاٹ ہی تھا۔ سجل پلیز، شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ پھر سے کہنے لگا جب سجل نے اپنی نم سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، وہ چلائی تھی۔ شاہویز کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، لیکن دل جیسے دھڑکنے سے انکاری ہو گیا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے کتنا مشکل تھا یہ سب سہنا اس کے لیے، اور پھر اپنی سیٹ سے وہ کھڑا ہوا تھا۔ میرا بھائی آج بھی آپ کی خالہ سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ ڈر رہا ہے، تبھی اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے قدم نہیں اٹھا پا رہا۔ لیکن ڈاکٹر سجل فرحان شاہ، میں کمزور نہیں ہوں، میں آپ سے کبھی دستبردار تو کیا وقت آنے پر آپ کو زبردستی بھی اپنا بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ سجل نے بے حد غصیلی نگاہ اس پر ڈالی تھی اور وہ سر جھٹک کے چلا گیا تھا، جبکہ سجل نے گہرا سانس لیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ بار بار اسی خاندان کے ہر فرد سے ان کا سامنا ہو، اس خاندان کے ہر فرد سے گہرا تعلق بنے؟ کیوں؟ آخر ایسا ہی کیوں؟ کل آئلین تھی تو آج وہ خود۔ کیوں؟ ارے اسکان بیٹا تم یہاں؟ صبح صبح اسکان کو دیکھ کر افشین مسکراتی اس کے قریب آئی تھیں۔ السلام علیکم خالہ جان، کیسی ہیں آپ؟ اسکان نے بھی مؤدبانہ انداز میں انہیں سلام دیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹے، میں تو ٹھیک ہوں، پارلر جا رہی ہوں، تم بتاؤ؟ افشین نے مسکرا کر جواب دیا تھا، جبکہ وہ بھی مسکرانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں بھی بس ہاسپٹل جا رہا تھا، سوچا افسون کو دیکھ لوں، اس نے مسکراتے اپنا مدعا بیان کیا۔ ارے ضرور اپنے روم میں سو رہی ہوگی، جاؤ مل لو۔ افشین نے خوش ہوتے اسے اوپر جانے کی اجازت دے دی تو وہ بھی ایکسکیوز کرتا سیڑھیاں چڑھتا اس کے کمرے تک گیا۔ دروازہ کھول کر اندر جھانکنے کی کوشش کی تو بیگم صاحبہ سامنے ہی بیڈ پر سوتی نظر آئیں۔ اسکان کے لبوں کو ہلکی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ پورے استحقاق سے اندر آیا تھا اور اس کے بیڈ کے قریب آ کر نظر بھر کر اسے دیکھنے لگا۔ سوتے ہوئے اس کے لب نیم وا تھے۔ اسکان نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر انگوٹھے کے پور سے اس کے نرم لبوں کو چھوا تھا۔ وہ نیند میں کسمسائی تھی۔ اسکان اپنا ہاتھ کھینچ چکا تھا، پھر سے ہاتھ بڑھا کے اس کے چہرے پہ بکھرے بالوں کو وہ ہٹانا چاہتا تھا، جب کسی احساس کے تحت افسون نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ نیند سے بوجھل پلکوں کو بار بار جھپکاتی وہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور جیسے ہی دماغ نے کام کرنا شروع کیا وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ایسے کون کسی کے روم میں آتا ہے؟ میں سو رہی تھی، وہ اسکان کو گھورتی تیز لہجے میں کہنے لگی، جبکہ اسکان کو غصہ نہیں آیا تھا اس پر، لیکن چہرے پر سنجیدگی برقرار ہی رکھی۔ میں اپنی بیوی کے روم میں آیا ہوں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ افسون نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ نہیں، مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، شوق سے آؤ۔ اس کی آواز میں طنز نمایاں تھا۔ ایسے کیوں سو رہی ہو دیر تک؟ بیمار تو نہیں ہو؟ ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے ماتھے کو چھونا چاہا جب افسون نے غصے سے پیچھے ہوئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ اب؟ اسکان نے سر جھٹک کے اپنے امٹتے غصے پر قابو پانا چاہا۔ جتنا وہ نرم لہجے میں بات کرتا اتنا ہی افسون بدتمیزی کا مظاہرہ کرتی۔ میں نرمی سے بات کر رہا ہوں اور تم بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہی ہو، تو نہ کرے نرمی سے بات۔ کس نے منتیں کی ہیں نرمی سے بات کرنے کے لیے؟ ویسے بھی نرمی سے بات کر لینے سے کون سا حقیقت چھپ سکتی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے سوٹیبل نہیں ہیں؟ افسون کاندھے اچکا کے کہتی بات ہی ختم کر گئی تھی۔ اسکان جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتی افسون،
مجھے سدھارنے کا خیال بھی اپنے اس دماغ سے نکال دیں آپ۔ افسون بھی دو بدو بولتی پھر سے بیڈ پر گری تھی، کمفرٹر سر تک لے کر اب سونے کا سوچ رہی تھی۔ مجھے پھر سے سونا ہے، بائے۔ اسکان نے تعصب سے سر ہلا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ افسون کے دل سے سب غلط باتیں نکال دینا چاہتا تھا، لیکن افسون ایسا کچھ چاہتی ہی نہیں تھی شاید۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل کر دروازہ زور سے بند کر گیا تھا۔ افسون نے کمفرٹر سے منہ نکال کر غصے سے دروازے کو گھورا تھا جیسے وہی اسکان ہو۔ بدتمیز۔ دانت پیستی وہ پھر سے بیڈ پر پھیل کر لیٹ چکی تھی کہ اسے مزید سونا تھا، لیکن کسی خیال کے تحت اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ لب کاٹتی وہ کچھ سوچتی رہی اور پھر جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا مصیبت ہے اب یہ، اف۔ بیڈ سے اتر کر وہ بالکنی میں گئی۔ اسکان گاڑی میں بیٹھ کر جا رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑی رہی، اس کی گاڑی کو جاتا دیکھتی رہی۔ جس دن تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی افسون، اسی دن تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اسے اسکان کے الفاظ یاد آئے تو جھرجھری سی لی تھی۔ محبت ہو گئی تو؟ یا اللہ، محبت کے بعد کون کسے چھوڑنا چاہتا ہے؟ اف، اب یہ کیا ہے؟ وہ جھنجھلا کر پھر سے بیڈ پر آ کر گری تھی۔ اب اگر محبت ہو گئی اس مولوی سے تو؟ وہ ہاتھ کی مٹھی بنا کے اس پہ تھوڑی ٹکا کے سوچنے لگی۔ تو جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ تو اس مغرور مولوی کو تو چھوڑنے کا سوچ بھی سکتی ہوں میں، رسیوں سے باندھ کے اسی 1980 والے بیڈ کر، اور اپنے لیے نیا بیڈ لے لوں گی، اور پھر منہ پر بھی ٹیپ لگا دوں گی تاکہ کچھ بولے ہی نہ جو مجھے غصہ دلائے۔ پھر واش روم کیسے جائے گا، کھانا کیسے کھائے گا، ڈریس کیسے چینج کرے گا؟ اف۔ وہ تکیہ اٹھا کے اپنے سر پر مارنے لگی۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو دھڑام سے بیڈ پر گر کر آنکھیں موند لی تھی۔ وہ بار بار لب کاٹتی گاڑی چلاتے آہت کو دیکھ رہی تھی۔ آفس تک چھوڑنے وہ خود جا رہا تھا آج اس کے ساتھ۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، لیکن صاحبہ نے ہمت کر ہی لی۔ کیا ضرورت تھی افسون کو اتنا سب کہنے کی؟ وہ تمہاری بہن ہے، ہمارے گھر کی فرد ہے۔ وہ پھر بھی خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ صاحبہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر سے بول پڑی، اپنی بہن کو ایسے نہیں غلط باتیں بولی جاتی۔ جھٹکے سے آہت نے گاڑی روک دی تھی اور اب گھور کر اسے دیکھ رہا تھا۔ تم سے کہا میں نے کہ مجھے سبق پڑھاؤ، لیکچر سناؤ اچھے برے کے بارے میں؟ صاحبہ نے منہ ہی موڑ لیا کہ جب تک اس کے غصے والے چہرے کو دیکھتی وہ کچھ نہ بول پاتی۔ میں تو بولوں گی، افسون میری دوست ہے۔ دوست؟ وہی دوست کہ جب تم گھر اور مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی اور اس نے تمہیں روکنا چاہا تھا تو اس سے بھی لڑ پڑی تھی، دوستی کی لاج تک نہیں رکھ پائی تھی تم۔ صاحبہ نے رخ موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ آئی بڑی دوست کی ہمدرد۔ وہ بڑبڑاتا پھر سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ وہ مسئلہ الگ ہے اس بات سے، صاحبہ نے پھر سے کہا تھا جبکہ آہت اسے دیکھنے لگا۔ کیا الگ ہے؟ کیونکہ وہ تمہارا مسئلہ تھا اس لیے، کیونکہ وہ تم سے متعلق تھا اس لیے۔ صاحبہ تم گھر میں آ تو گئی ہو، تمہیں بیڈ روم میں رہنے سے بھی میں نہیں روک رہا، لیکن یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھو کہ میں آج بھی اس بات کو نہیں بھولا کہ جب مجھے تمہاری زیادہ ضرورت تھی تم اس وقت مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تم رہنا چاہو تو رہو اس گھر میں، شوق سے، اپنی مرضی سے، جب تک رہنا چاہو، لیکن مجھ سے، میرے فیصلوں سے فاصلہ رکھو، بیٹر فار یو۔ وہ بات ختم کر کے پھر سے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا جبکہ صاحبہ نم آنکھوں سے اسے مسلسل دیکھتی رہی تھی۔ گاڑی روکو، صاحبہ نے اچانک سے کہا تھا۔ آہت گاڑی روک کر اسے دیکھنے لگا۔ اب کیا بات کرنی ہے؟ تم بہت برے ہو، کہہ کر صاحبہ گاڑی سے اتر گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ آہت جھنجھلایا تھا۔ میں خود جا سکتی ہوں، وہ تنتناتی اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگی تھی۔ وہیں رکو، آہت بھی گاڑی سے نکل چکا تھا۔ اس کی تیز آواز پر صاحبہ بوکھلا کر رکی تھی۔ سیدھی طرح بیٹھو گاڑی میں، تماشا مت بناؤ ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ تقریباً غرایا تھا۔ صاحبہ اسے گھورتی پھر سے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ جب آہت بھی بیٹھ چکا تو صاحبہ رخ موڑ گئی۔ دیکھنا، نیوز پیپر میں کالم لکھوں گی تم پر۔ آہت کچھ نہیں بولا، لب بھیچے وہ اب گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ صبح صبح ہی صاحبہ اسے غصہ دلا چکی تھی۔ وہ صاحبہ کو کبھی چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اسے سزا دینا ضرور لگ رہا تھا اسے، اور ابھی تک اپنی اس حرکت کے لیے اس نے سوری بھی نہیں کی تھی۔ کیا کیا سارا دن؟ افسون کو موبائل میں مصروف تھی جب سجل دروازہ کھول کر اندر آئی۔ وہ ابھی ہاسپٹل سے آئی تھی، تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے بہت سے کام کیے یار، موبائل سائٹ پر رکھ کر افسون نے بتایا۔ تھک گئی یار، ساتھ میں ایک بھرپور انگڑائی لی تھی۔ ایسے کون سے کام کیے؟
سجل اپنا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھتی پوچھنے لگی تھی۔ افسون اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ پہلے فیس بک آن کر کے ادھر ادھر تاک جھانک کی، پھر انسٹاگرام پر جا کر تھوڑی چہل قدمی کی، وہاں سے ہوتی ٹویٹر پر گئی۔ بے حد خاموشی تھی، سب فراٹے مار کر سو رہے تھے۔ مجھے بھی نیند آنے لگی تو وہاں سے واٹس ایپ میں گئی، لوگوں کے اسٹیٹس پہ انہیں شرم دلا کے یوٹیوب پر گئی، تھوڑا بہت سارے سیلیبریٹیز کو جان لینے کے بعد پھر ٹیلی گرام میں جانے کا سوچ رہی تھی کہ تم آ گئی۔ سجل جو گھور کر اسے دیکھ رہی تھی منہ بنا کے وہیں بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ فنی، تیرے منہ پر کیوں 12 بج رہے ہیں؟ افسون بھی اپنے بیڈ پر لیٹی پوچھنے لگی۔ سجل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ شہویز ہے نا؟ ہاں ہے تو یار، وہ اقبال احسن ملک کا بھائی ہے۔ سجل شوق میں دیکھنا چاہتی تھی لیکن افسون بے حد سکون سے کندھے اچکا گئی۔ لے، تجھے اب پتہ چلا؟ تمہیں معلوم تھا؟ سجل حیران ہو رہی تھی۔ ہاں، اس رات میں اقبال کے گھر پر ڈاکہ ڈالنے گئی تھی تو اس سامری جادوگر سے ملاقات ہو گئی۔ افسون بے پرواہی سے بتانے لگی جبکہ سجل اس کے بیڈ پر آ گئی تھی۔ تمہیں کچھ نہیں کہا اس نے؟ کہا تو بہت کچھ تھا اس نے، اب یاد نہیں۔ کیوں؟ تجھے کیوں کھجلی ہو رہی ہے اس کے اقبال کے بھائی ہونے سے؟ افسون آئیبرو چکا کر اس کا معائنہ لے رہی تھی جبکہ سجل گڑبڑا گئی۔ وہ ہمارے بابا کا قاتل ہے۔ تو اس کے بابا کا قاتل کون ہے؟ افسون لب بھینچوں سے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تو وہاں موجود تھی، اپنی آنکھوں سے دیکھا تو نے کہ وہ ہمارے بابا کو قتل کر رہے تھے۔ سب یہی تو کہتے ہیں، سجل اداس لہجے میں پوچھنے لگی۔ سب وہاں موجود تھے کیا؟ وہ پھر سے سوال کر رہی تھی جبکہ سجل زچی ہو گئی تھی۔ بس کر دو تم تو، لے خود کچھ بولتی ہے تو اٹس اوکے، میں آئینہ دکھانے لگ جاؤں تو بس کر دوں؟ افسون منہ بنا کر بولی تھی۔ ہمارے بابا اگر قتل ہوئے تو ان کے بابا بھی قتل ہوئے، کیا وہ الزام لے کر آ گئے تھے ہمارے سروں پر تھوپنے؟ نہیں نا، تو ہم کیوں دشمنی کر رہے ہیں ان سے؟ کیونکہ اقبال بھائی پالیٹکس میں ہیں اور پالیٹیشنز انسان نہیں ہوتے، درندے ہوتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے کسی کا بھی قتل کر دیتے ہیں، اپنے باپ کا بھی۔ میں تجھے عقل مند سمجھتی تھی سجل، لیکن تجھ میں تو عقل نام کی بھی نہیں ہے۔ افسون اپنی بات کہہ کے پھر سے موبائل لے کر نیم دراز ہوئی تھی جبکہ سجل لب کاٹتی شہویز کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ افطاری کے بعد وہ کچھ دیر لان میں ٹہلنے کی غرض سے باہر آئی تھی۔ دن کو موسم گرم ہوتا لیکن رات کو ہلکی ہلکی خنکی کا احساس خوشگوار لگتا تھا۔ جب اس کی نظر ساتھ والے لان میں گئی تھی جہاں اسکان موبائل پر کسی سے بات کرتا لان میں آ رہا تھا۔ ہاں یار، اندر سب تھے تو تمہاری آواز نہیں سن پا رہا تھا۔ یہ جملہ جیسے ہی افسون کے کانوں سے ٹکرایا اس کی جاسوسی کی رگ پھڑکی تھی۔ یہ بات کس سے کر رہا ہے؟ وہ پاس بنی گھنی جاڑیوں کے پیچھے چھپ گئی تھی اور اسکان کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگی۔ اچھا، یہ کب؟ تم فکر نہیں کرو، میں ویسے بھی چھوڑ ہی رہا ہوں۔ افسون نے ہاتھ اپنے دل پر رکھ لیا تھا۔ یہ مولوی مجھے کسی اور کے لیے چھوڑ رہا ہے؟ وہ دانت پیستی بڑبڑائی تھی۔ اسکان کو اس کی گھنی جھاڑیوں میں کچھ ہلتا محسوس ہوا تھا، تبھی اسی طرف چلا آیا تھا بات کرتے کرتے۔ ارے نہیں، کوئی بھیگی بلی شاید چھپی ہوئی تھی، میں اسے ہی دیکھ رہا تھا، تمہیں میں کیوں اگنور کروں گا؟ افسون وہیں سے اسے گھورنے لگی تھی۔ ہاں ہاں، میں بات کروں گا، ویسے بھی سب کنفرم تو ہو چکا ہے، پھر بھی یہ عید تمہاری میرے سنگ ہی ہوگی، چاند رات میں ہم ساتھ جائیں گے، چوڑیاں پہننا۔ وہ بات کر رہا تھا جب جھاڑیوں سے لڑکھڑاتی افسون باہر آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ حیران ہوتا، افسون نے جھٹ سے موبائل اس کے ہاتھ سے چھینا تھا۔ چڑیل، کتی کمینی، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گے اگر چوڑیاں پہننے کی کوشش بھی کی اس مولوی کے ہاتھ سے۔ اسکان اپنی مسکراہٹ چھپا گیا تھا اور موبائل اس کے ہاتھ سے بھی لے کر آف کر چکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے افسون؟ افسون کو اپنی جلد بازی پر اب افسوس ہی ہو رہا تھا، تبھی اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے وہ اسکان کو گھورنے لگی۔ میں ابھی بھی بیوی ہوں آپ کی، علیحدگی نہیں ہوئی ہے ہماری۔ میرے ہوتے ہوئے کسی دوسری چڑیل کو چوڑیاں پہنانے جائیں گے اور یوں راتوں کو لان میں بیٹھ کے باتیں کریں گے تو جلا کے راکھ کر دوں گی اس چڑیل مکارن کو۔ وہ بول رہی تھی اور اسکان حیران سا اس نئی افسون کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے، تو میں نے سوچا کسی دوسری کے ساتھ ہی محبت کر لوں، جان لے لوں گی میں آپ کی، مجھے کسی اور کے لیے چھوڑ کے تو دکھائیں۔ وہ بے اختیار تیز لہجے میں بولی تھی۔ اسکان کا دل جیسے اس تبدیلی پر تیزی سے اپنی دھڑکنیں شمار کرنے لگا تھا لیکن چہرے پر ہنوز سنجیدگی تھی۔ ہم بہت جلد ڈائیورس پیپرز پر سائن کرنے والے ہیں افسون، عید آنے سے پہلے پہلے یہ کام ہو جانا چاہیے۔ اسکان کی سنجیدگی سے کہے بات پر
افسون کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے اپنے کچھ دیر پہلے والی بے اختیاری پر غصہ آیا تھا۔ وہ کیسے بھول گئی تھی جالسی میں کہ یہ وہی اسکان ہے جو اپنی مما کی خواہش پر اسے اپنا رہا ہے، لیکن کسی دوسری لڑکی کے لیے اسے چھوڑ دے گا اسکان۔ یہ خیال اسے سلگا گیا تھا۔ کیسے مسلمان ہیں آپ؟ مولوی ہو کر بھی طلاق جیسی گندی سوچ آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ہمارا رب اس لفظ کو کتنے ڈس لائک کرتا ہے؟ افسون کی بات پہ اسکان نے نظریں چرائی تھی۔ ہماری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ افسون استہزائیہ ہنس پڑی تھی۔ اور وہ چڑیل چل سکتی ہے؟ مطلب آپ ڈیسیجن لے ہی چکے ہیں؟ وہ چیخ ہی پڑی تھی۔ یہ سب بے اختیاری ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، طلاق چاہتے ہیں نا تو دیں مجھے طلاق، کر دیں مجھے آزاد سو کال رشتے سے، لیکن مولوی صاحب یاد رکھنا۔ وہ اپنی شہادت کی انگلی اس کی طرف اٹھاتی قریب آئی تھی اور اپنی نم آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ بہت یاد آؤں گی میں آپ کو، تڑپیں گے میرے لیے، لیکن میں آپ کو کبھی نہیں ملوں گی۔ اسکان کا دل ان آنکھوں میں چمکتے قیمتی موتیوں میں جیسے ڈوبنے لگ گیا تھا، لیکن جلد ہی وہ نظریں چرا گیا تھا۔ اسے افسون کو غصہ دلانا تھا۔ اسی طرح سے ہی وہ یہ قبول کر پائے گی کہ وہ بھی چاہتی ہے اسکان کو۔ پھر بھی ہمارا ساتھ رہنا ناممکن ہے افسون۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں بھی نہیں رہنا چاہتی۔ کل ہی کر لیتے ہیں یہ نیک کام۔ میں لائر کو جانتی ہوں، آج رات ہی بات کروں گی اس سے۔ یہ کہہ کر وہ مڑی تھی اور اسکان کا دل اپنا ماتھا پیٹنے کو چاہا تھا۔ اوہ شٹ، یہ تو الٹا ہو گیا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکا تھا، لیکن اچانک سے گولی چلی تھی اور پھر افسون کی